बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की मेहमान रुमीना कुरैशी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप प्रोग्राम में माहिर उर्दू और निसाब साज हैं। आप अपने तरबियती प्रोग्राम में सबक की मनसूबाबंदी और निसाब साजी की तरबियत देती हैं। अमेरिका की कई जामियात में माहिर उर्दू की हैसियत से तरबियती प्रोग्रामों में हिस्सा ले चुकी हैं। आप 16 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर चुकी हैं। उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बान पर उबूर रखती हैं। पंजाबी, फ्रेंच और डच किसी हद तक समझती हैं। हम आज के इस प्रोग्राम में उनसे उर्दू और अक़वाम आलम के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और उनका बुनियादी मौजू अमेरिका में उर्दू ज़बान व अदब है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे एक उस्ताद शोबे उर्दू जामे कराची मोहम्मद शाकिर साहब शिरकत कर रहे हैं। हम उनको इस वज़्न में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे एक तालिबे इल्म दानियाल भी मौजूद हैं, तो हम दानियाल को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं सवाल करती हूँ रुमीना कुरैशी साहिबा से कि आप अपना और अपने ख़ानदान का मुख्तसर तारुफ करवाइए और उर्दू ज़बान व अदब से आपको कैसे दिलचस्पी पैदा हुई और आप इस तरफ कैसे आई? बहुत शुक्रिया तहमीना। मेरा नाम रुमीना कुरैशी है और मैं कराची में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी और 1991 में मैं अमेरिका मूव हो गई थी जनवरी में अपनी शादी के बाद, और तब से यहीं पर मैं हूँ और अब 31 साल होने को आए हैं। उर्दू से मैं किस तरह मुंसलिक हुई? शुरू में तो मेरा कोई पढ़ाने की तरफ इरादा नहीं था। मेरी बच्ची छोटी थी, मैं उसको घर पे उर्दू पढ़ाती थी, बिकॉज आपको मालूम है अमेरिका में हम रहते हैं और हम चाहते थे कि हमारी बच्ची को उर्दू बोलना आए और लिखना पढ़ना आए। तो वो बहुत छोटी थी, जब से वो पैदा हुई हम उससे उर्दू में ही बात करते थे। ये मरहला जारी रहा, लेकिन 2007 में मेरी एक दोस्त हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाती थी उर्दू। उन्होंने मुझसे कहा 2007 और 8 में कि एक ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अमेरिकी गवर्नमेंट जो है वो इसकी फंडिंग देगी, पैसे देगी, और ये क्रिटिकल लैंग्वेजेस, उर्दू आपको मालूम है कि अमेरिका में क्रिटिकल लैंग्वेज ज़बान मानी जाती है। तो उसका एक प्रोग्राम शुरू करें और अगर मैं उसमें पढ़ाने में मुझे दिलचस्पी होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, मैंने पाकिस्तान में थोड़ा सा पढ़ाया था, लेकिन मैंने कहा मैं ज़रूर इसमें शिरकत करूँगी। तो बस वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर आपको जब कभी जिंदगी में कोई मौका मिलता है तो आपको इस बात का ख्याल होता है कि आपकी जो जिंदगी की जो कॉलिंग होती है, आपको आपका एक पैशन मिल जाता है। तो मैंने इस बात का मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे उर्दू जबान से मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। गैर मुल्क में रह के आपकी मोहब्बत और बढ़ जाती है अपनी उन चीज़ों के साथ जो आपकी शनाख्त होती हैं। तो उर्दू के साथ मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी तरह उस वक्त मैं शुरू हुई पढ़ाना, उस वक्त बहुत जूनियर लेवल में सीख रही थी। और यहाँ पे अमेरिका में जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करते हुए मैंने 2019 में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, अपना उर्दू में मुकम्मल किया। और कुछ सालों से मेरी शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से हुई। 6 साल में वहाँ मुंसलिक रही उस प्रोग्राम के साथ। मैं एज एन इंस्ट्रक्टर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मैं प्रोग्राम डायरेक्टर बन गई। वो प्रोग्राम मैं चलाती रही। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ अब मुंसलिक हूँ। केन यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी में, उनके साथ मैं 4 साल से मुंसलिक थी। और 4 साल से, और अब तकरीबन 5 साल से जो है वो टीचर ट्रेनिंग का भी सिलसिला हमने यहाँ मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया है उर्दू में। उससे पहले से तो होती थी, लेकिन उर्दू में टीचर ट्रेनिंग का सिलसिला हमने अभी शुरू किया है। तो ये एक मुख्तसरन मेरी कहानी है उर्दू के सफ़र की। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमेरिका में उर्दू ज़बान को क्या अहमियत और क्या हैसियत हासिल है। आप इस हवाले से हमें कुछ बताइए कि वहाँ उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से, तदरीस के हवाले से, उर्दू ज़बान सीखने के हवाले से क्या वसाइल और ज़राए मौजूद हैं। इसका मैं 3 हिस्सों में जवाब दूंगी कि अमेरिका में उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है और लोग क्यों सीखते हैं। तो एक तो ये कि सोशियो पॉलिटिकल लेवल पर, ठीक है ना, सियासी तौर पर उर्दू को, जैसे मैंने आपसे कहा, और भी बहुत सी ज़बानें हैं, उनमें उर्दू भी शामिल है
کہ جس کو کرٹیکل لینگویج کہا جاتا ہے، کہ وہ امریکی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں بچپن سے زبانیں سیکھیں، کیونکہ امریکہ میں بہت زیادہ بچے جو ہیں بہت مختلف زبانیں نہیں بولتے ہیں. دنیا کے مختلف ملکوں میں بچے کئی زبانیں بول رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں اکثر یہ اوقات یہ دیکھا گیا کہ بچے صرف انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. تو اردو کو کرٹیکل لینگویج کی حیثیت حاصل ہے. تو اس حساب سے جو یہ جس قسم کا پروگرام یہ تھا، اسٹار ٹاک کا پروگرام ہے یا کرٹیکل لینگویج اسکالرشپ ہے، کہ جہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ فنڈڈ ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اردو میں لوگ جو ہیں وہ مہارت حاصل کریں، اور اس کے سوشیو پولیٹیکل اس کے وجوہات ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور اس کی ضرورت یہ ہے اردو کی کہ جو لوگ اپنا پی ایچ ڈیز، ایم فل وغیرہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت سے ایسے طلباء ہیں جن کی ریسرچ، جو تحقیق جو وہ کر رہے ہیں وہ اردو زبان میں. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹیز میں جو بچے، جو طلباء آ رہے ہیں اردو کے کورسز لے رہے ہیں، خاص طور پر انٹرمیڈیٹ سے اوپر، ایڈوانس لیول کے اوپر، وہ طلباء ہوتے ہیں کہ جو اپنی تحقیق کے لیے اردو سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو بھی پی ایچ ڈی کی تحقیق ہوگی اس کی کتابیں ساری جو ہیں وہ اردو میں ہوں گی. تو ایک تو یہ ہے. پھر ایک چیز جو تیسری، جو بہت جس کو بہت اہمیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا تعلق پاکستان سے اور انڈیا سے، ایسی جگہوں سے کہ جہاں اردو بولی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے نمبر بڑھ رہے ہیں آبویسلی. اور یہاں پہ بہت سے ایسے اسکول، یونیورسٹیز کہ جہاں پہ اردو آفر ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے کمیونٹی کے ادارے بھی ہیں جو لوگوں نے خود شروع کیے ہیں، کہ جہاں پہ بچوں کو اردو پڑھائی جاتی ہے، لکھنی، پڑھنی، بولنی. تو یہ 3 حصے ہیں کہ ان 3 وجوہات سے اردو کی یہاں پہ اہمیت ہے اور اردو یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے. اچھا، آپ نصاب سازی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب سازی بھی کرتی رہی ہیں، تو اردو کا نصاب تشکیل دیتے ہوئے، ترتیب دیتے ہوئے، آپ وہاں کے طلبہ کی کس چیز کو مد نظر رکھ کے اردو کا نصاب ترتیب دیتی ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور کیونکہ ہم پڑھاتے ہیں ان طلباء کو کہ جنہیں یا تو اردو بالکل نہیں آتی، جو پاکستانی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ان کو نان ہیریٹیج اسٹوڈنٹس، کے مطلب ان کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے. تو ہم نووس کو بھی پڑھاتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کو بھی، ایڈوانس کو بھی پڑھاتے ہیں. جب آپ نصاب سازی کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ان طلباء کے لیے کہ جن کو اس سے پہلے بالکل اردو نہیں آتی بولنی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے ایکٹ فل، امریکن کاؤنسل فار ٹیچرز آف فارن لینگویج. تو امریکہ میں جتنی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ایکٹ فل جو ادارہ ہے اس کے معیار ہیں، اس کے مطابق پڑھائی جاتی ہے. تو ایکٹ فل نے پروفیشنسی جو ہے نا وہ مختلف لیولز بنائے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں تو یوزلی نووس، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول تک ہی رہتے ہیں. سپیریئر اور ڈسٹنگوش ہم اپنے یہ جو پروگرامز ہیں اس میں ہم اکثر اوقات نہیں پڑھاتے. جب آپ نصاب بناتے ہیں تو اس میں آپ اس سے ہمیں بہت مدد حاصل ہوتی ہے ان پروفیشنسی کے جو وہ ہیں اسٹینڈرڈس ہیں، جو پروفیشنسی لیولز ہیں. تو اچھا، اگر کسی کو بولنی نہیں آتی تو اس کو شروع میں کیا سکھانا چاہیے؟ وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں ہی بتائے گا. ٹھیک ہے، جب آپ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے بارے میں چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو نصاب بھی جو ہے وہ اسی طرح ان پروفیشنسی لیولز کے گرد گھومتا ہے کہ اچھا اس لیول پہ ہم نے ان کو اپنے بارے میں سکھانا ہے، اپنے گھر کے بارے میں، میرے اسکول، میرا کمرہ، روزانہ کا معمول، میری پسندیدہ چیزیں، مجھے یہ دیکھنا پسند ہے، یہ نہیں پسند، یہ پسند ہے، اس قسم کی چیزیں. تو نصاب میں ہم لوگ پروفیشنسی لیولز کا بہت خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد جب آگے لیولز پہ ہم جاتے ہیں تو جیسے میں کین یونیورسٹی میں ہم لوگ ایڈوانس لیول پہ ہم بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو اس کا جو نصاب تھا وہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے جو سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ گولز ہیں UNSDG، ان میں سے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ امریکہ میں کافی، اور میرے خیال سے پاکستان میں بھی شاید یہ ہوگا، مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہ ہم نے جو ٹاپک رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے ایسے کہ جو ان گولز کے ساتھ ملیں یا اس کے بارے میں بچے جانیں، تاکہ وہ اردو جو سیکھ رہے ہیں وہ صرف یہ نہیں سیکھ رہے کہ یہ پیلا ہے، یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یا یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے. وہ اردو سیکھ رہے ہیں اس کو اصل زندگی میں استعمال کرنے کے لیے. تو اس کا تو وہ سکھانے کا مقصد یہ ہے، تو یہ نصاب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں سیکھیں. تو UNSD گولز لے کے، جیسے اس سال ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہیروز رائز.
تو پاکستانی ہیرو ایسے کہ جو مقامی طور پر اور عالمی طور پر کوئی جنہوں نے کام کیے ہیں بڑے. تو اس میں مختلف UNSD گولز تھے, ایراڈیکیٹنگ پاورٹی, ہنگر, ایڈوکیسی, ویمنز رائٹ, تھنگز لائک دیٹ. اور اس کو لے کر کے ہم نے اپنا نصاب بنایا تھا کہ اچھا پاکستان میں یا پاکستان کے باہر پاکستانی نژاد جو لوگ ہیں وہ ان گولز کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں. ان کو ہم نے بطور ہیرو پیش کیا, اور اس کے بارے میں بچوں نے جو بھی کچھ پڑھا وہ اردو میں پڑھا. وہ پڑھا بھی اردو میں, اس کے بارے میں اگر انہوں نے کچھ بنایا, کچھ لکھا, کوئی ویڈیو بنائی تو وہ بھی اردو میں بنائی. تو بہت لمبا اس کا جواب بہت لمبا ہے, لیکن نصاب سازی میں یہ تمام چیزیں ہم لوگ دماغ میں رکھتے ہیں, پروفیشنسی لیول دماغ میں رکھتے ہیں, اور یہ کہ تھیم ہونی چاہیے, کوئی تھیمیٹک ہونا چاہیے. جو کریکولم ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے زبان سیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے. نصاب سازی جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے, اور اسی لیے یہ سوال میں نے آپ سے کیا, کیونکہ ہمیں طلبہ کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کوئی بھی نصاب تشکیل دیتے ہوئے, اور 100% یعنی 100% نتیجہ تو ہمیں نہیں ملتا, لیکن اگر ہم طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کے کوئی نصاب تشکیل دیتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ہمیں نتیجہ ضرور ملتا ہے, اور مثبت نتیجہ ملتا ہے. اچھا, ایک اور اہم سوال ہے میرا, اور وہ یہ ہے کہ آپ امریکہ میں اتنے طویل عرصے سے ہیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ امریکہ میں کون کون سے ادارے اور تنظیمیں ہیں جو اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہی ہیں. اس میں پھر دو حصے ہو جائیں گے. ایک وہ حصہ کہ جو اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ہے, یونیورسٹیاں جو ہیں وہ, اور پھر دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور جنہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, اور بہت ہے ماشاءاللہ. جیسا کہ اگر میں پہلے یونیورسٹی کی بات کرتی ہوں کہ اتنے وسائل اب بن گئے ہیں. جب میں نے اردو پڑھانی شروع کی تھی آج سے 13 سال پہلے, تو اس وقت اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں موجود تھے. اب جب سے یہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور یہ تمام چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, واٹس ایپ وغیرہ, اور اب پچھلے 2 سالوں میں یہ آن لائن, تو وسائل کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس آ گیا. اردو زبان کے لیے میں اپنے تجربے سے بتا سکتی ہوں, کیونکہ میرا تجربہ زیادہ NYU, کولمبیا یونیورسٹی میں کچھ میں نے پروجیکٹس پہ کام کیا ہوا ہے, کین یونیورسٹی, یونیورسٹی آف پینسلوینیا, تو ایسٹ کوسٹ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے حوالے سے میں بتا سکتی ہوں. ہماری NYU میں ہم لوگوں نے جو اردو کی اساتذہ ہیں, اور اردو اور ہندی یہاں پہ تقریباً ساتھ ساتھ چلتا ہے, کیونکہ گرامر ایک ہے, بولنے میں ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں, تو اکثر چیزیں اردو ہندی کی یہاں پہ یونیورسٹی میں ملا کے رکھتے ہیں, انرولمنٹ کی وجہ سے, مختلف وجوہات کی وجہ سے. جو نووس لیول ہے اس میں اردو ہندی ملا کے پڑھاتے ہیں. لیکن NYU میں انہوں نے ایک ورچوئل ہندی اور ورچوئل اردو دو ہم نے سائٹس مینٹین کیے ہوئے ہیں, اور اس میں اگر آپ جائیں, اور وہ پبلک کے لیے کھلی ہوئی ہیں, تو اس میں اگر آپ جائیں تو اس میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اردو پڑھانا چاہتے ہیں امریکہ میں, اور جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں, اس میں ان کے لیے بے انتہا وسائل ہیں. اس میں ان کے لیے مختلف اسباق بنے ہوئے ہیں. اس میں جو ہے ان کے وہاں پہ ہم نے نصاب ڈالے ہوئے ہیں اردو کے پورے, اور عمر کے حساب سے کہ اچھا اگر چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ نصاب ہے, مڈل اسکول کے, ہائی اسکول کے, کالج کے, تو مختلف نصاب مختلف پروفیشنسی لیول کے حساب سے وہ ڈالے ہوئے ہیں. مختلف جن کو کہ ہم مواد جو ہم کہیں گے اوتھینٹک مٹیریل کے مواد جو ہے ویڈیوز کی صورت میں, شعر و شاعری کی صورت میں, ٹیکسٹ کی صورت میں, اور بے انتہا اس میں جو ہے وہ وسائل موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا اردو پڑھانی تو یہ اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھیں. ایک جو بہت بڑا وسیلہ جو کہ میرے خیال سے آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اگین وہ پبلک کے لیے کھلی ہے, وہ ہے ایک ڈاکٹر فرانسس پرچٹ ہیں, کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں. انہوں نے بے انتہا کام کیا ہوا ہے اردو کے اوپر, خاص طور پہ میر تقی میر اور غالب کے اوپر. ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایک خزانہ ہے, اور اس کو میرے خیال سے نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے کہ جو اردو پڑھا رہے ہیں. تو اس میں انگریزی, اردو یہاں کے حساب سے بنایا ہوا ہے آف کورس, تو یہ کہ انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے, ٹرانسلیٹریشن بھی کی ہوئی ہے, اس کے پیچھے بہت سی کتابوں کے PDF ہیں اس کے اندر. بہت بہت ہی مفید وہ ویب سائٹ ہے. اس کے بعد پھر کولمبیا یونیورسٹی میں ہی جو ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر راکیش رنجن, تو انہوں نے کچھ ویڈیوز بنائے ہیں اردو اور ہندی کے, جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں پڑھانے کے لیے.
اس کے علاوہ آپ دیکھیں گی کہ یہاں جو مختلف تنظیمیں ہیں اور ایون اگر انفرادی طور پہ بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور چھپوائی ہیں کہ جو وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی حال میں ہی میں کسی کو جانتی ہوں, انہوں نے الف بے پے کی ایک بہت اچھی کتاب بچوں کے لیے بنائی ہے, وہ لکھی ہے. تو اس طرح سے اگین امریکہ میں تھوڑا سا مختلف اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے, جیسے پاکستان میں بھی ہے کہ جو بچوں کو شروع سے لے کے اور اپنے آگے تک کا ان کو پڑھانا ہے, تو ہر لیول کے ہیں, بالکل بگنر کا بھی ہے اور ایڈوانس کا بھی ہے. اسی طرح یہاں پہ ہر لیول پہ کام ہو رہا ہے, یونیورسٹیاں بھی کر رہی ہیں. اگر آپ برکلی میں دیکھیں, یونیورسٹی جو ہے برکلی کی, UC برکلی, وہاں پہ ایک بہت اچھا اردو کا پروگرام ہے, اور ان کا بلکہ لمس والوں کے ساتھ جو ہے ایک پروگرام چلتا ہے گرمیوں میں, کہ جس میں طلباء جو ہیں یہاں سے جاتے ہیں لاہور, اور وہاں پہ ان کا امرشن ایک پروگرام ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ بہت اچھا پروگرام ہے. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو پروگرام ہے CLS کرٹیکل لینگویج اسکالرشپ کا, وہ انفارچونیٹلی پاکستان نہیں بھیجتے وہ طلباء کو, وہ انڈیا بھیج دیتے ہیں اردو کے لیے بھی حالات کی وجہ سے. لیکن بے انتہا کام ہو رہا ہے ترویج اور تدریس کے لیے. بہت سے وسائل بنتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ ہم لوگوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, تاکہ جب کوئی اردو پڑھائے, چاہے وہ انفرادی طور پہ کسی کمیونٹی اسکول میں یا کسی سنڈے اسکول میں, جیسے یہاں پہ اکثر مسجدوں میں سنڈے اسکول ہوتے ہیں بچوں کے لیے, اور اس کے بعد کبھی کبھی لوگ اردو بھی وہاں پڑھانا اب شروع کیے, یا اردو کے اسکول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کمیونٹی کے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو بھی تدریس ہو وہ اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہو, معیار کے حساب سے. اور اس بات سے آپ اگری کریں گی کہ مطلب ہر کوئی پڑھا سکتا ہے, اپنے تئیں ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک معیار کے حساب سے کہ جو ایک چیز آپ نے دیکھی بھی کہ ہاں یہ کام کرتی ہے اور اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا چاہیے, تو اس کے لیے بے انتہا وسائل ماشاءاللہ اب موجود ہیں ہمارے پاس یہاں پر. آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور اتنا کچھ جاننے کو مل رہا ہے. اور میں خاص طور پہ ایک چیز اور جاننا چاہوں گی, ایک سوال ہے میرا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ میں اردو میں PhDs موجود ہیں, یعنی جن اداروں کی آپ نے بات کی, جن یونیورسٹیز کی آپ نے بات کی, تو کیا وہاں PhD اساتذہ موجود ہیں اردو میں یا نہیں؟ تو یہاں پہ میں کچھ تھوڑی سی ریسرچ کر رہی تھی, اس میں ایک آرٹیکل مجھے ملا, ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل کوئی 2 لوگ ہیں انہوں نے لکھا تھا. اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی. ہمارے جتنے کولیگز ہیں جو اردو پڑھاتے ہیں, میں جتنے لوگوں کو جانتی ہوں پرسنلی, ان میں سے ماں سوائے 2 کے تقریباً سبھی انڈیا سے تعلق ہے ان لوگوں کا, کہ جو اردو پڑھاتے ہیں. ان لوگوں نے انڈیا سے ہی PhD کیا ہوا ہے اردو میں, یا کسی اور اردو سے متعلق لینگویج کے اندر. پاکستانی PhDs اردو زبان میں میرے خیال سے, میں نے اپنے ایک کولیگ سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا ہیں, میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی جو کہ پاکستانی نژاد ہوں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہیں, کچھ 1-2 ہیں. امریکہ میں اردو میں MPhil اور اردو میں PhD یہاں پہ نہیں ہوتا ہے. آپ ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں آپ کر سکتے ہیں PhD, اور اردو میں آپ کورسز باہر لے سکتے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی تھی یہاں پہ کہ میں اگر اردو میں آگے کچھ پڑھ سکوں, MPhil کر سکوں, PhD کر سکوں, تو اردو میں فی الحال جو میری جو تحقیق ہے اس کے حساب سے ممکن نہیں ہے. اردو کے اساتذہ جن کے پاس اردو زبان میں, اردو لٹریچر میں PhD ہو, وہ نہیں ہے. اردو لٹریچر میں جن کے پاس PhD ہے وہ نہیں ہے. اور میرے خیال سے اس بات کی ضرورت ہے. مطلب یہ بات جان کے ابھی جب میں نے دیکھی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی مطلب میں اپنے کولیگز میں جن کو میں جانتی ہوں یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں, MA اردو صرف میرے پاس ہے. باقی جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کے پاس ماسٹرز ہے کسی اور چیز میں, لیکن اردو میں نہیں ہے. تو یہ ایک حیران کن بات ہے. اور اگین میں اکراس دا بورڈ میں جنرلائز نہیں کر رہی ہوں. ہمارے پاس جیسے میں نے کہا یہاں امریکہ میں ایک سے ایک بہترین اساتذہ پروفیسرز موجود ہیں جن کے پاس PhDs ہیں, اردو میں بھی ہیں, لیکن وہ انڈیا سے ہیں, پاکستان سے نہیں. تو پاکستانی بہت کم ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں لوگ PhD کریں اردو میں, اور پھر یہاں امریکہ میں آئیں اور یہاں پہ آ کر پڑھائیں. میرے خیال سے بہت اچھا ہوگا. یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ میں نے بھی پچھلے دنوں کچھ ریسرچ کی تھی, اور ایک چیز جو دیکھی
تو میں نے یہ دیکھی کہ بعض اوقات ہندی کے اساتذہ یعنی ہندی میں پی ایچ ڈی ہیں اور وہ اردو کے کورسز پڑھا رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے بڑی عجیب سی بھی محسوس ہوئی کہ کیا، اور زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے تھا، اور اس طرح کی کوئی اسکالر مجھے یورپ میں نظر نہیں آئے کہ جو مکمل طور پہ اردو کے ہوں. ہیں بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. تو آپ نے بالکل درست اس حوالے سے رہنمائی کی ہے، کیونکہ میری اپنی ریسرچ بھی مجھے یہی بتا رہی تھی. جی دانیال ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال، آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں میڈم رومینا قریشی سے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ میں انٹرویو آگے بڑھاتی ہوں. مائک آن کر لیجیے اور کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جن طلبہ کو آپ لوگ پڑھاتے ہیں ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو پاکستان سے، جن کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہوگا، ان کے گھرانوں میں بھی اردو بولی سمجھی جاتی ہوگی، تو ان کا کس قدر رجحان ہے اردو کی جانب بنسبت ان لوگوں کے جو کہ امریکہ میں ہی رہتے ہیں اور اردو سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، یا وہ کسی مخصوص کسی خاص وجہ سے اردو سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ جب وہ پروگرام میں آتے ہیں تو اچھا، میں اس حوالے سے جو ہمارا ایک سمر کا پروگرام ہے کین یونیورسٹی کا، یا جو اس سے پہلے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں جو طلباء کا پروگرام تھا، یہ امرشن پروگرام کہلاتا ہے کہ یہ صبح سے شام تک ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور صرف اردو میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ان کا کیا رجحان ہوتا ہے. اکثر اوقات بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے دھکا دینے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود سے نہیں آتے. جو سمر پروگرام میں جو ہائی اسکول میں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، 14 15 16 سال کے، 17 سال کے، تو ان کو ان کے ماں باپ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ پروگرام کرنا ہے، اور وہ آتے ہیں. وہ بہت خوش نہیں ہوتے، بہت بچے خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے خوش نہیں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ٹف پروگرام ہے، مشکل پروگرام ہے. لیکن یہاں پہ نصاب اور اسباق جو ہے نا، اور آپ کس طرح پڑھاتے ہیں اور کیا آپ کا ٹاپک ہے، وہ سب چیزیں آپ اس میں پھر لے کر آتے ہیں کہ اچھا اگر اس عمر کے بچے آ رہے ہیں اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے، ان کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے. جیسے میری اپنی بیٹی ہے کہ وہ یہاں پیدا ہوئی ہے امریکہ میں، لیکن وہ پاکستان ہر سال جاتی ہے، اس کا پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے. تو وہ جب بچے آتے ہیں تو ہمارا جو کین یونیورسٹی میں ہمارا جو ایک جو پروگرام چل رہا تھا، اس میں ہم نے پاکستان میں کراچی میں، آپ نے ایک اسکول کا نام سنا ہوگا، ہیپی ہوم اسکول. تو ہیپی ہوم اسکول جو تھا وہ ہمارا پارٹنر اسکول تھا، اور وہاں سے بہترین وہاں کے ان کے طلباء تھے جو ہمارے بچوں کے ساتھ روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ زوم پر بات کرتے تھے، اور یہ ہمارے نصاب کا حصہ تھا، یہ بلٹن تھا ہمارے کریکولم کے اندر. اور جب بچے شروع کرتے ہیں تو ان کو بہت سے بچے پاکستان نہیں گئے ہوئے ہوتے، مطلب بہت سے ایسے خاندان ہیں جو پورے خاندان یہیں آباد ہیں اور ان کو پاکستان نہیں وہ جاتے، کئی سال گزر جاتے ہیں پاکستان نہیں جاتے. تو بہت سے بچوں کو کچھ باتیں پتہ ہی نہیں ہوتی پاکستان کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں، چھوٹی چیزیں جو ہم لوگ ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتے ہیں وہاں رہتے ہوئے، وہاں پلے بڑے ہیں، وہ یہاں پہ ان کو نہیں معلوم ہو، اور ان کے لیے وہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کو وہ سیکھنے میں مزہ آتا ہے. اور خاص طور پہ ان کو یہ چیزیں جاننے میں اور سیکھنے میں مزہ آتا ہے کہ ان کے جب اسٹیریوٹائپس ٹوٹتے ہیں، جب وہ انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے، یا وہ سوچتے ہوں کہ پاکستان میں تو ایسا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہمارا ایک ٹاپک تھا ایجوکیشن ایکوٹی فار آل ان پاکستان. یہ پچھلے سال کا تھا، نہیں 2 سال پہلے کا. اور اس میں ہیپی ہومز کے اسکول میں لڑکے لڑکیاں دونوں تھے، ہمارے طلباء سے بات کر رہے تھے. تو اس میں ہمارے بچوں کو کچھ پڑھ کر، کچھ دیکھ کر، کچھ سوالات بنانے ہوتے ہیں اسکول کے، ہیپی ہوم کے اسکول کے بچوں کے لیے، اور وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اردو میں ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ان کی زبان بڑھتی ہے اور ہم ان کو ساتھ ساتھ ووکیبلری وغیرہ دیتے جاتے ہیں. تو اس میں جو ٹاپک تھا وہ بات یہ کر رہے تھے کہ اچھا اگر ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں، ایک بچے کو باہر بھیجنے کے، پڑھانے کے پیسے ہوں، تو اور آپ کے گھر میں ایک بہن ایک بھائی ہے، تو کس کو باہر بھیجیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ پاکستان میں جو بچے تھے ان میں سے اکثر اوقات بچوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری بہن اتنی ہی لائق ہے جتنی ہم لائق ہیں، ہم ایکول ہیں، تو ہماری بہن کو بھیجیں گے. ایسا کیا ہے کہ ہم خود جائیں. تو یہاں پہ جو پاکستانی ایک سوچ تھی وہ یہ تھی کہ نہیں، عورتوں کے حقوق تو اتنے ہیں نہیں، اور عورتوں کو تو بس شادی کر دیتے ہیں اور پڑھانے میں اتنا پیسے نہیں لگاتے. اس قسم کی جب چیزیں بچے سیکھتے ہیں نا، تو اس 1 گھنٹے کے بعد جب ہم نے وہ زوم کی کال ختم کی، تو اور اس کے بعد ہماری ڈی بریفنگ سیشن ہوتا ہے، وہ سب کچھ اردو میں ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا کس نے کیا بات کی، کس نے کیا سوال کیا، کیا جواب ملا. تو بہت اچھی ہمارے بچوں کی یہ بحث رہی،
اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ وہاں پہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کو بھی وہی اہمیت ہے، بیکاز ہمارا خیال تھا کہ وہاں پہ لڑکیوں کا اتنا نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سے اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ ٹوٹتے بھی ہیں. تو آپ کے سوال کے جواب میں وہ بچے جب آتے ہیں تو ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اور جب وہ اس پروگرام سے گزر کے باہر نکلتے ہیں ان کی سوچ بدل چکی ہوتی ہے. اور بہت سے بچے بار بار اس پروگرام میں واپس آتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک وہ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں سے، ہمارے گیسٹ اسپیکرز ہوتے ہیں، ہم پاکستان سے لوگوں کو بلاتے ہیں. اس سال ہم نے ہمارے بچوں نے بات کی تھی خالد انم سے اور مسرت مصباح سے، ان کی وہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے. تو وہ ہماری ایک ہیرو تھی. تو اس طرح سے تو یہ کہ اگین ان کا آنے کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے بچوں کا پڑھنے کا، لیکن جب وہ اس پروگرام میں آ جاتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو بے حد دلچسپی رہتی ہے اور ان کو مزہ آتا ہے، اور وہ پھر دوبارہ اور وہ اور سیکھنا چاہتے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ فیس بک کے ذریعے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ پاکستان کے بارے میں کوئی چیز مجھے بھیج دیں گے. کبھی کوئی اخبار، وہ لوگ اب اخبار پڑھ لیتے ہیں پاکستانی، یوٹیوب پہ چیزیں دیکھتے ہیں. وہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کو لائف لانگ لرنر جس کو آپ کہتے ہیں. تو ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ بچے اردو کے پروگرامز میں آئیں تو وہ لائف لانگ لرنر بنے، کہ وہ کلاس روم کے باہر اور آگے بھی اردو زبان میں اپنا علم حاصل کرنا جاری رکھیں. جی، میرے پاس آپ کے لیے کچھ اور سوالات موجود ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یورپ میں ادب اور شاعری، خاص طور پر اردو میں نثر لکھنے کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور شہر کراچی میں نثر لکھنے کا رجحان تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. پنجاب میں تو بہت زیادہ ہے رجحان نثر لکھنے کا، لیکن ہم شہر کراچی کی بات کر رہے ہیں، سندھ کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں نثر لکھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ امریکہ میں اور یورپ میں اردو نثر، خاص طور پہ افسانے، ناول، سفر نامے، ان سب کے لکھنے کا کس حد تک رجحان موجود ہے؟ تہمینہ، اس میں جو ہے نا میں بہت زیادہ مدد نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اس میں نے اتنا زیادہ تحقیق کی نہیں ہے. جو مجھے معلوم ہے میں آپ کو اس کا بتا سکتی ہوں کہ ایک جو چیز، جو شاعری تو یہاں بہت پھل پھول رہی ہے ماشاءاللہ. تو بہت شاعر ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے مشاعرے ہوتے ہیں، اور تمام بڑے شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ مشاعرے ہو رہے ہیں. تو وہ تو ہے. جہاں تک نثر کا تعلق ہے، مجھے ذاتی طور پہ نہیں معلوم، میں سچی بات کروں گی. لیکن اگر آپ امریکہ میں جو اردو کے اخبار چھپے ہوئے اٹھائیں اور اس میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اکثر اوقات اس میں قسط وار سلسلے نظر آئیں گے، کہانیوں کے. افسانہ تو نہیں کہیں گے لیکن کہانیاں کہہ لیں، یا نثری آپ کو اس میں چیزیں نظر آئیں گی. اس کا وہ بہت آپ کو زیادہ نظر آئے گا، کیونکہ یہاں پہ جیسے نیو یارک میں اور نیو جرسی میں جو اخبار چھپتے ہیں، اور بہت اچھے اخبار چھپتے ہیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ امریکہ میں اخبار پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو لگے گا پاکستان کا اخبار ہے. تو اس میں جو ہے آپ کو کافی جو ہے نا شعر و شاعری بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو کافی نثر بھی نظر آئے گی پڑھنے کے لیے، کہانیاں، سفر نامے، انشائیے، آپ کو کافی چیزیں اس میں نظر آ جاتی ہیں. جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ 3-4 شعراء کو جانتی ہوں، اور ان میں سے ایک جو ہیں وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور وہ کافی اچھے لکھاری بھی ہیں. تو ان کی کچھ کتابیں ہیں. ایک ہمارے اور جاننے والے ہیں، انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ مطلب نیو یارک، نیو جرسی کے علاوہ میں بہت زیادہ آپ کی مدد اس بارے میں نہیں کر پاؤں گی. لیکن میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پر اردو ادب پھل پھول رہا ہے ضرور، کیونکہ لوگ اس جانب مائل ہو رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے ہیں اس کو. ایک ہماری یہاں پہ NYU میں محترمہ طاہرہ نقوی یہاں پہ پروفیسر ہیں بہت سالوں سے. انہوں نے ابھی کیا کیا، اگین دونوں طرف سے ہوتا ہے نا کہ اردو پڑھنا اور اردو کی کہانیوں کو، ناولوں کو انگریزوں میں متعارف کرانا، وہ بھی ایک کام ہوتا ہے. ان کو فوراً تو اردو نہیں آ جائے گی، تو وہ بہت سارے اردو کی جو کہانیاں اس میں چغتائی کی، ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ چھاپ رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو رسائی ہو وہاں تک کی. بٹ یہ کہ اردو نثر کا جہاں تک تعلق ہے، اخباروں کی حد تک آپ کو بہت نظر آئے گی، لیکن اس کے آگے کتابیں کہاں شائع ہو رہی ہیں اس کی میں اتنی زیادہ
میں ماہر نہیں ہوں اس کی. اچھا، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اردو سے انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے، تو کیا وہاں انگریزی سے اردو میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ یونیورسٹیز کی حد تک جہاں تک جن کا مجھے معلوم ہے وہ نہیں. آئی نو کہ کولمبیا یونیورسٹی میں اور یو ٹی آسٹن میں کچھ اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے کچھ اردو کا کام ایکچولی ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، لیکن اردو میں یہ فقدان ہے کہ انگریزی کا کام جو ہے وہ اردو میں میری نظروں کے سامنے سے ابھی تک نہیں گزرا ہے، یا مجھے اس کا ابھی تک علم نہیں ہے کہ یہ اتنے کام جو ہیں یہ اردو میں ان کے تراجم ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جی، ایک اور سوال ہے جو ہمارا یعنی آج اسی امریکہ کی صورتحال کے حوالے سے ہے. آپ نے ہمیں یہ تو بتایا کہ وہاں بڑے اچھے مشاعرے منعقد ہوتے ہیں اور بڑے اہتمام سے منعقد ہوتے ہیں. تقریباً تمام شہروں میں ہی اردو میں مشاعرے منعقد کرنے کا جو ہے رواج موجود ہے. جی. اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے شعراء کرام جو ہیں، ہندوستان کے بھی نامور شعراء کرام جو ہیں، وہاں کے مشاعروں میں بڑے اہتمام سے شرکت کرتے ہیں. اب مشاعرے ایک علیحدہ چیز ہے. مشاعرے میں ظاہر سی بات ہے کہ صرف شاعری ہی سنائی جاتی ہے اور وہ ایک شعری محفل ہی ہوتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ مشاعروں سے ہٹ کر کبھی ادبی مناظرے، ادبی مذاکرے یا اس طرح کی کوئی یعنی محفل منعقد ہوتی ہے کہ جس میں کسی کتاب پہ تبصرہ کیا جائے، کسی اردو کے مصنف پر، کسی ناول نگار کی بات کی جائے، یعنی اس طرح کی کسی محفل کا وہاں رواج ہے یا نہیں ہے؟ ہم لوگ نے یہاں پہ نیو یارک یونیورسٹی میں NYU میں 2 انٹرنیشنل اردو کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں اب تک، اور اس میں جو ہے مختلف تبصرے اور بات چیت بھی تھی، مذاکرات بھی تھے کہ کسی کتاب لے کر اور ان کے اوپر آئی تھنک ہم نے ایک منٹو کے اوپر تھا میرے خیال سے، پارٹیشن ہسٹری تھی، پارٹیشن لٹریچر پہ بات ہو رہی تھی. تو یہ کہ پارٹیشن سے متعلق جو بھی کام ہے، چاہے وہ شاعری ہو چاہے نثری کام ہو، اس کے اوپر اس کی ریڈنگز بھی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر بات چیت بھی ہوئی تھی، کچھ فلمیں دکھائی گئی تھیں اس طرح سے. تو جی، نیو یارک یونیورسٹی میں جیسے کانفرنسز کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح ہم لوگ مختلف شہروں میں، اگین یہ بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پاکستانی زیادہ آباد ہیں، تو مختلف شہروں میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کہ جو اردو سے متعلق اس قسم کی محفلوں کا انتظام کرتے ہیں. ہم لوگ نے فیلاڈیلفیا میں جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، میں بھی ہم لوگ اس سے منسلک ہیں، ساز انک کے نام سے. تو ہم لوگوں نے جیسے رضا رومی ایک ہیں پاکستانی مبصر، تو وہ اب یہاں امریکہ میں پڑھاتے بھی ہیں، ان کی کتاب ہے، اس پہ ہم لوگوں نے بک ریڈنگ کرائی تھی، تو وہ بہت اچھی رہی تھی. اس قسم کی بک ریڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں، اکثر ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جنہوں نے کتاب لکھی ہوتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے بات چیت ہوتی ہے. اس میں بس یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کتاب انگریزی میں لکھی ہوتی ہے لیکن لکھی پاکستان کے بارے میں ہوتی ہے، یا کسی پاکستانی تجربے کے بارے میں، اس کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کتاب انگریزی میں بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ کانفرنسز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں. اس طرح سے ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ کوئی پورے امریکہ میں ایک ساتھ کوئی بڑی کانفرنس منعقد ہو کہ جس میں پورے امریکہ سے لوگ آئیں اور اس طرح سے کریں. وہ ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. ہم نے جو NYU میں کانفرنس کی تھی اس میں امریکہ سے لوگ آئے تھے، مختلف اسکالرز آئے تھے، CM نعیم آئے تھے ایک پہ، تو آتے رہتے ہیں. لیکن عام پبلک کے لیے کوئی بڑی کانفرنس اردو کی ہو، ہم وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن قدم با قدم، لیکن ابھی تک وہاں پہنچے نہیں. جی میڈم رومینہ قریشی، آج ہم نے آپ سے گفتگو کی امریکہ میں اردو کی صورتحال کے حوالے سے، اردو اور اقوام عالم کے حوالے سے، اور یعنی یہ گفتگو کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، بہت ساری چیزیں ہمیں جاننے کا موقع ملا، اور آپ ہمارے مدعو کرنے پر آن لائن آئیں اور ان تمام چیزوں کی بابت آپ نے ہمیں اتنی تفصیل سے بتایا، تو ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. اور میں اپنے شاگرد دانیال کی اور ہمارے استاد جو ہیں محمد شاکر صاحب کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے کہنے پر یہ سیشن جوائن کیا. انشاءاللہ ہم اگلے کسی پروگرام میں آپ کو پھر مدعو کریں گے، اور آپ اگر ہمیں اردو کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے
کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا تہمینہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں. میری خوش قسمتی ہے اور مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. پاکستان اور اردو کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گی کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اردو بولی جائے. ہماری قومی زبان ہے اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی جو ہے وہ ہر جگہ بولی جا رہی ہے اور اردو جو ہے وہ کم سے کم بولی جا رہی ہے. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے. میں اس جنریشن میں سے ہوں کہ جہاں پہ ہم جب پڑھ رہے تھے اسکول کالج میں تو انگریزی بہت زیادہ کہ بھئی آپ انگریزی میڈیم اسکول میں تو انگریزی استعمال کریں, لیکن تب بھی ہم اسکول میں بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اردو میں بات کر لیتے تھے. اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ نہیں ہو رہا ہے. تو ایک چیز جس کی طرف ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کام کر بھی رہے ہیں وہ یہ کہ اردو کو دوبارہ کول بنانے کی ضرورت ہے. ہماری قومی زبان ہے, ہمیں اردو بولنے میں فخر محسوس ہونا چاہیے. ہماری اردو بہت اچھی ہونی چاہیے. پاکستان جب میں آتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو لوگ انگریزی بول رہے ہیں نہ ان کی انگریزی ٹھیک ہے اور نہ ان کی اردو ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے ہم لوگ سب بہت ہائی لیول پہ ہر زبان نہیں بول سکتے, لیکن میرا جو ایک سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ یا جو بھی یہ دیکھیں گے ان سے یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اردو بولنے میں فخر محسوس کریں اور زیادہ سے زیادہ اردو پڑھیں سیکھیں, کیونکہ اس سے خوبصورت کوئی زبان نہیں ہے. اور جب آپ اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں تو اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی اپنی زبان نہیں آتی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اردو بولنے میں اور سیکھنے میں فخر محسوس کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ میڈم امینہ کہ آپ نے اتنا اچھا پیغام ہمارے طلبہ کے لیے دیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.